अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कोई भी मुल्क जो भी रियासत हो, उस रियासत के कवानीन का एहतराम करना हर शहरी पर लाजिम होता है। और अगर आप ऑफिस होल्डर हों, आप किसी बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद हों, तो फिर ये जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि आप बाकी लोगों के लिए एक मिसाल होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं और वो मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए एक ऑफिशियल दौरे पर गए हैं, और इसमें उनकी काबीना के अरकान भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब से। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, बड़े कदावर रहनुमा, उनकी तमाम इज़्ज़त के बावजूद, लेकिन उनका जो इस वक्त स्टेटस है रियासत पाकिस्तान के मुताबिक, वो एक मफरूर हैं। वो इस मुल्क को की अदालतों को, इस मुल्क के कानून को वो उनके तलब कर रहा है, उनको बार बार बुला रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस बात को जहन से निकाल दें कि नवाज़ शरीफ साहब PMLN के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, ये साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इसको भी अपने जहन में रखें, निकाल दें कि शहबाज शरीफ साहब के भाई हैं। क्या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी सज़ा याफ्ता शख्स से जो मफरूर हो उससे मुलाकात करे तो ये कोई नॉर्मल बात होगी? क्या ये उन अक़वाम में जिनकी हम मिसालें देते हैं और हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ें, क्या वहाँ पर ऐसा मुमकिन है? अगर ये हो वहाँ पर, तो क्या कुछ मीडिया कर रहा हो और किस किस्म की तनकीद हो रही हो? आज नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मेरा मुल्क भी रहेगा, ता क़याम क़यामत रहेगा, और यहाँ पर तब्दीलियाँ भी आएंगी, और यहाँ एक निज़ाम होगा जहाँ पर इन मामलात पर भी अकाउंटेबिलिटी होगी। बहरहाल वहाँ पर मुलाकात हुई है, सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब से नहीं हुई, वहाँ पर सलमान शहबाज साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे, वो भी मतलूब हैं। इसाक डार साहब से भी वहाँ पर मुलाकात हुई, और फैसले हुए बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, पाकिस्तान की सियासत को लेकर फैसले हुए कि इलेक्शन कब होने हैं, तैनातियाँ कब होनी हैं, किसी के दबाव में आना है या नहीं आना, ये तमाम गुफ्तगू हुई है। तो फिर एक आम आदमी से जब हम तवक्को रखते हैं कि वो कानून का एहतराम करे, तो एक आम आदमी के लिए तो कानून है, लेकिन जब आप ये कहते हैं, खुद नून लीग की तरफ से कहा जाता है, PDM की तरफ से कहा जाता है कि उनके अपोनेंट जो हैं वो कानून का एहतराम नहीं करते, वो कानून के नीचे नहीं आते, अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, तो पहले आप तो साबित कीजिए कि आप कानून के अंदर आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने इन नामसाइद हालात में, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लोग इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनको मदद चाहिए, फिर भरपूर तरीके से ये कॉल दी है कि वो किसी वक्त भी एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और मुल्क में एक अनरस पैदा कर सकते हैं, इलेक्शन फ़ौरन करवाए जाएं, वरना इलेक्शन वो ज़बरदस्ती करवाएंगे। क्या इस मौके पर इमरान खान साहब को ये सब गुफ्तगू करनी चाहिए? ज़रा सुनिए। हुकूमत और जो लोग आपकी हिमायत कर रहे हैं, सबको पैगाम है, आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते, ये मैच अब हार चुके हैं। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है, बाहर की दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं दूसरी चीज इस हुकूमत को कहना चाहता हूं कि आपकी सारी कोशिश है कि ऑपोजिशन हमें दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए, लेकिन मुल्क के हालात आपसे संभाले नहीं जा रहे। सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। इससे पहले इमरान खान साहब ने जो टीवी पर अपनी गुफ्तगू की थी, जिसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, और वो कौम से खिताब टाइप की कोई चीज़ थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पुरअमन रास्ता नहीं दिया गया तो इनकलाब आएगा और फिर उससे रियासत को नुकसान होगा। इमरान खान साहब जानते हैं कि वो जब इस तरह की कॉल देंगे तो उससे नुकसान होना है, मईशत को नुकसान होना है। हमारे सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिस कस्मा पुरसी के आलम में, हम उनकी ख्याल पहले नहीं रख पा रहे, लेकिन वो फिर भी इस पर बज़ीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी आग ठंडी नहीं हो रही। हुकूमत का तो काम होता है कि आग पर पानी डाले। राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि जी पहले आप आए थे तो जलील और रुस्वा करके आपको भेजा था,
दोबारा आ जाएं। पहले आप 5-6 हज़ार 8 हज़ार बंदा लाए थे, अब 16 हज़ार, अब 25 हज़ार लेकर आ जाएं। मैं तैयार हूं और मैं देखता हूं। जरा छुप छुप के कहता है कि जी मैं दोबारा लॉन्ग मार्च कर सकता हूं, मैं दोबारा कॉल दे सकता हूं। तो कोई बात नहीं, मैं भी पूरी तैयारी से बैठा हूं। ये आए इकट्ठा होके, कहता है जी पहले तो हमारी पंजाब में हुकूमत नहीं थी, वो तुम्हारी KPK में हुकूमत थी ना, तो कितने लोग लेके आएगे तुम? 7-8 हज़ार। अब अगर पंजाब में तो चलो 15-16 हज़ार ले आओगे, तुम 20-25 हज़ार भी ले आओगे, मेरे पास बंदोबस्त है इंशाल्लाह ताला, तुम्हें वहां से जलील करके भेजूंगा वापस। अब ये लबो लहजा, ये अंदाज हुकूमत का, अपोजिशन का, क्या हम बात करते हैं कि सैलाब मुतासरीन को देखें, क्या हम बात करते हैं मईशत की, क्या हम बात करते हैं एक आम आदमी की। एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या है और इनकी ज़िंदगी क्या है, ये एक अलग मौजू है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं कि, और ये भी बताऊं, ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, ये मसूद रज़ा नहीं कर रहा, आमिर ज़िया साहब नहीं कर रहे, ये अफनान उल्लाह साहब और अंदलीब अब्बास साहिबा की क़यादतें कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान उल्लाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब एक ऑफिशियल दौरे पर गए हैं, पाकिस्तान की टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके काबीना के साथ गए हैं। नवाज शरीफ साहब का स्टेटस सही या गलत, फैसला जो भी था, कानून के सामने सर झुकाना लाजमी है हर इंसान के लिए। ये शहबाज शरीफ साहब का जो हलफ है वो रियासत के लिए हलफ है, उन्होंने ये जाकर मुलाकात किया, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये हम मतलब कि जो डिसीजन था, जिस डिसीजन के बेसिस के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज साहब को कन्विक्शन हुई थी, वो जिस जज ने दिया था उसने ये कहा था कि फ़ैसला मुझसे प्रेशर में लिया गया है। उसके बाद उसकी मतलब उसकी कोई हैसियत रहती नहीं है। कोई और किसी और दुनिया में ये मामला हुआ होता तो जितनी जल्दी सज़ा देने की थी उससे ज़्यादा जल्दी होती, या कहते हैं इसको रेक्टिफाई करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है मामला लटके रहते हैं, ये भी लटक रहा है। तो इसको अगर आप उससे लिंक करना चाहते हैं तो फिर सर इस वक्त स्टेटस क्या है नवाज शरीफ साहब का, किस तरह इसको प्रेशराइज किया हुआ था इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का? इस वक्त क्या स्टेटस है नवाज शरीफ साहब का? वो वही स्टेटस है जो इमरान खान का था जब वो वजीर आजम बना था, वो वाला ही स्टेटस है सर। वो स्टेटस अगर सर वो इस वक्त तो किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, इमरान खान को PTV अगर गलत किया तो इस वक्त भी गलत को तस्लीम कर लें। उस वक्त किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे उस वक्त तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हुआ है, कहते हैं वजीर आजम बन गया। अब उस वक्त भी कहते हैं ना सर, उस वक्त गलत हुआ होगा। इस वक्त कैसा कानून है जिसके अंदर मेरी गुजारिश सुन लें, ये कैसा कानून है जिसके अंदर या कहते हैं नवाज शरीफ को जो है वो उम्र कैद होती है, 21 साल के लिए नाअहल होता है, फिर नवाज शरीफ को क्या कहते हैं एग्जाइल में जाता है, फिर जेलें काटता है, फिर दोबारा ये कहते हैं एग्जाइल में जाता है, फिर वापस आता है। भाई आप पूरी चीज देखें ना, स्ट्रगल। आप एक चीज को पकड़ के अफनान भाई जाए आप अदालतों में मामले लड़ें। देखिए ये बात करें आप अदालतों में, एक आम पाकिस्तानी के लिए, मेरे लिए, आमिर ज़िया साहब के लिए, मुझे बताइए, आप इस वक्त बताइए नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? वो इस वक्त मफरूर है, इस वक्त मुजरिम है? वो वही स्टेटस है जो इमरान खान का था जब वो वजीर आजम बना। बता तो रहा हूं मैं आपको, उस वक्त किसी को कोई मसला नहीं था, उस वक्त नया पाकिस्तान बनाया जा रहा था। सर कैसे उस वक्त नया पाकिस्तान बन रहा था, सब चुप। सर कौन सी PTV हमला केस में मफरूर था, इसको इख्तियारी डिक्लेयर किया। नहीं, आपने कहा मफरूर था। सर कौन सी सजा हुई? इख्तियारी था कि नहीं था? नहीं, मैं मफरूर थे वो जब वजीर आजम बने, क्या वो मुजरिम थे? सर जब वो वजीर आजम बने, आपने कहा मफरूर थे और इमरान खान कुछ भी हो ना, जब मैंने वाली बात की, उस मामले पर लानत भेजें। आप मुझे ये बताएं भाई, बात ये है कि आप मामले को एक अपना एंगल बना के तो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन आप जब तक पूरी चीज को नहीं देखेंगे तो बात गलत होगी। बस जिस जज ने फैसला दिया वो कह रहे हैं पूरी चीज देख रहा हूं ना, आप कानूनदान हैं, उसके बाद कह रहे हैं ये कन्विक्शन है, कानून बनाते हैं, आप पार्लियामेंट में बैठे पूरी बात ही बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, इस वक्त नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है? क्या वो मुजरिम नहीं है? वो एक ऐसे फैसले के अंदर उनको कन्विक्शन हुई है जिसके अंदर, जिस केस के फैसले पे जज ने कहा था कि मैंने गलत दिया। अब आप इसके ऊपर कर लें जो करना है। भाई बात ये है कि हर कानून नवाज शरीफ के लिए है, मतलब वो जेलों में भी जाए, वो मसाइल भी उठाए, उसके ऊपर केसेस हो, वो एग्जाइल में जाए, वो वापस आए, उसके लिए सारा कुछ है, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए नहीं है वो वाले मामला। बहैसियत आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होता ना, ये कहते हैं उनसे मुलाकात को आप जस्टिफाई करते हैं, एहतराम नवाज शरीफ ने किया है, किसी ने नहीं किया।
کئی سو بالکل ٹھیک ہے 100% ٹھیک ہے, اور کئی سو میاں صاحب نے پیشیاں بھگتی ہیں عدالتوں کے اندر جا کے, باقیوں سے پوچھیں انہوں نے کتنی بھگتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا کیا کہتے ہیں, یہ چلے بھائی وہ جو کچھ بھی کیا ہو, میں نے آپ سے سمپل سا سوال کیا اس وقت نواز شریف صاحب, میں ریاست پاکستان کے قوانین کا احترام کرتا ہوں, عدالتوں کا احترام کرتا ہوں. ریاست پاکستان کو اس وقت نواز شریف صاحب, ان کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب مطلوب ہیں اور وہ مفرور ہیں, اور ان سے وزیر اعظم نے, میرے پاکستان کے وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی, میرے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہے. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کی میں نے آپ کو گفتگو, لیکن آپ کو یہ والی بات ابھی تو عمران خان نے کہا ہے, عمران خان صاحب نے کی تھی سر وہ کر لی تھی نا, ابھی تو میں غلط نہیں کہہ رہا نا, ابھی جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. نہیں, اس وقت بھی آپ کو کرنی اب آگے اگلی بات پر آ جائیں, اس وقت بھی کرنی چاہیے سر کر لی تھی اس وقت بھی. اب آپ مجھے بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان آئے گا تو ذلیل و رسوا کر کے پہلے بھی بھگایا تھا, اور اب بھی میں تیار بیٹھا ہوں. عمران خان نے کب کہا ہے کہ وہ کوئی وہاں پر جو ہے پرتشدد احتجاج لے کر آ رہا ہے, اور جب لے کر آئے گا تو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کر لیں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ بھائی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد میں آ کے آگ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ کیا عمران خان نے خود نہیں کہا کہ ہمارے پاس بندوقیں تھیں جب ہم آ رہے تھے؟ تو ایسے لوگ جو کہ اسلحے سے لیس ہو کے آئیں, اسلام آباد میں آگ لگائیں, راستے میں موٹر وے پہ آگ لگائیں, ان لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں نا. پھر سر 10 مرتبہ سنا ہے میں نے عمران خان سے, عمران خان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا پرامن احتجاج کروں گا. نہیں, وہ پرامن احتجاج کریں گے تو پچھلی دفعہ آگ کیوں لگائی یہ بتائیں نا. پچھلی دفعہ آگ بھی لگائی اور یہ بھی مانا کہ اسلحہ لے کے آئے. معاملہ پتہ ہے کیا ہے, وہ تو لوگ کٹھے نہیں ہوئے تو اس لیے ان کو جانا پڑ گیا. آپ کے پاس اختیار ہے, یہ وقت ہے افہام و تفہیم کا, یہاں معاملات کو سلجھانے کی بات ہے, لیکن آپ کی طرف سے ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا. رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے بھی ایسی معلوم ہو رہا ہے. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہم نے گورنمنٹ میں آئے ہم نے پہلی بات چارٹر آف اکانومی کی, لیکن دیکھیں تالی جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اگلا کہہ رہا ہے میں چڑھائی کر دوں گا, میں گھیراؤ کروں گا, میں بند کر دوں گا, اور ہم اسے کہیں نہیں جی آپ بڑے اچھے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یہ پچھلے 2013 سے اندلی وبا صاحبہ, دھرنوں سے یہ زبان شروع ہوئی ہے. اندلی وبا صاحبہ ایسا کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اور 25 تاریخ کو جو تشدد ہوا, عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم مظلوم تھے, وہ کہتے ہیں آپ چڑھائی کرنے آئے تھے, آپ نے درختوں کو آگ لگائی, اسلام آباد میں انتشار برپا کر دیا آپ لوگوں نے, دوبارہ آپ آئیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں موجود ہوں, آ کے دکھاؤ. شکریہ مسعود. رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر آپ سی وی دیکھ لیں تو اس کے اندر قتل و غارت, جس کے کہ خود چودھری شیر علی صاحب نے نام لکھوائے, 17 قتل انہوں نے کیے ہوئے ہیں, یہ ان کی اپنی پارٹی کا ایک. دوسرا, آپ کے تقریباً 99 چینلز نے لائیو کوریج کی ہوئی ہے جو انہوں نے 100 بندوں کو گولیاں مروائی تھیں, جس میں 2 خواتین تھیں, ایک حاملہ خاتون تھی, منہ پہ گولیاں مروائی تھیں. اور رانا ثناء اللہ کا ویسے بھی آپ دیکھ لیں, جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے مریم نواز پہ اور کلثوم نواز پہ جو کیمپین رن کیا تھا وہ شرمناک تھا. اور پھر جب وہ نون لیگ میں آ گئے تو انہوں نے جو کیمپین رن کیا تھا نصرت بھٹو پہ اور بے نظیر بھٹو پہ, وہ بھی آپ سب نے تاریخ میں رقم کیا ہوا ہے. تو رانا ثناء اللہ اچھا, ابھی آپ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے. علامہ اقبال کی 82 سال کی بہو کے ساتھ رات کے 1:30 بجے گیٹ وہ دیکھا ہم نے, ان کے گھر پہ چھاپا مارا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے, جب آپ کی حکومت نہیں آئی تھی 2018 سے پہلے, تو آپ کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اور ان سے کہا کہ کیا کریں گے جب آپ اقتدار میں آئیں گے, خاص طور پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. آپ کی حکومت رہی, آپ نے کچھ نہیں کیا. اس وقت پھر آپ کی حکومت ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی بات ہوتی ہے, کر کے دکھائیں نا پھر, اگر رانا ثناء اللہ پر آپ کو اتنا اعتراض ہے تو. دیکھیں, یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارا یہ پرابلم ہی یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری 2/3 میجورٹی نہیں تھی, ہم وہ جوڈیشل ریفارمز نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں آ کے میں نے کہا ہم نے ایک جوڈیشل ریفارم یہ کیا تھا کہ جی کیسز کا فیصلہ 1 سال میں ہونا چاہیے, 9 مہینے to 12, یہ امینڈمنٹ پیش کی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, یہ نہیں ہونے دوں گا, اور آپ سب نے چینلوں پہ دکھایا. تو ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اسی لیے ہم تو اب مانتے ہیں
کہ جی اب ہمیں بالکل نہیں آنا چاہیے جب تک ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں، مگر جو آپ بات کہہ رہی ہوں تو جی آئی ٹی آ گئی تھی نا سامنے، کیبنٹی جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی تھی، عدالت میں معاملہ چل رہا تھا کہ حکومت نے اس پر جو ہے اس کو پرسو نہیں کیا. قانون سازی کہاں سے آ گئی اس میں؟ 24 نہیں، اس پہ قانون سازی ہے نا، کیونکہ لکونے آ جاتے ہیں ہر قسم کے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس قانون سازی وہ ہونی چاہیے جو حکومت کے اندر یا بیوروکریسی کے اندر یا لا کے اندر کوئی کسی قسم کا گنجائش نہ چھوڑے. اور ہم نے یہی پورا ایک پیکج لے کے آنے کی کوشش کی 2 سال، لیکن ہم نہیں لا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جی اب ہم نے نہیں بیٹھنا، وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، میجورٹی میں ہوں گے. اگر 2/3 ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. مجھے عامر ضیاء صاحب کی طرف آنا ہے. ایک بات میں آپ سے اور پوچھ لوں، ایک بات اور پوچھ لوں. میں سمجھ گیا کہ آپ قانون سازی نہیں کر پائے، آپ کا موقف یہ ہے، لیکن اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو احتجاج کی بات کر رہے تھے، جو انہوں نے اتنے سارے جلسے کیے اس لیے کہ الیکشن پہلے ہو جائیں. اب الیکشن کا آج اعلان بھی ہو جائے تو الیکشن کوئی 1 آدھ مہینہ پہلے ہو جائے تو ہو جائے. وہ الیکشن نے اپنے وقت پر ہی ہونا ہے، جو سیلاب کی صورتحال ہے، جو دیگر معاملات ہیں، اور پھر جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 یہاں پر ہو گئے آپ ناکام. تعیناتی کے حوالے سے، اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے آپ ہو گئے ناکام. اب آپ جلسہ نکال لیں، جلوس نکال لیں، آپ کو ملنا کیا ہے؟ مسعود، یہ آپ نے ججمنٹ پاس کر دی کہ ہم ناکام ہو گئے. ہم تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ ہے دیکھ لیں نا کہ 22 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی ہے الیکشن. اور میں ابھی میرا خیال ہے پورا سینٹنس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ ماشاءاللہ بڑے ان کی بھی باتیں بہت تحمل سے سنتے ہیں، مجھے بولنے تو دینا، میرا حق ہے کہ میں بولوں پورا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے تھے، اور میں آپ کے پروگرامز میں آ رہی تھی اور آپ سب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی 6 سیٹیں ہیں، 7 سیٹیں ہیں، جو مرضی کر لیں. مجھے سارے میڈیا کے لوگ آگے کہتے تھے میڈم ہے نا آپ کم کر رہے ہو، تسی ہے نا خون پسینہ کر رہے ہو، تاڑیاں 6 یا 7 سیٹیں آ گئی ہیں، جو مرضی کر لیں. میں تب بھی یہی کہتی تھی، میں آج بھی یہی کہہ رہی ہوں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہم میجورٹی سے جیتیں گے، ہم 15-20 سے جیتے، اور سارا میڈیا سب انالیسس ختم غلط ہوا. آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ الیکشنز ہوں گے اور انشاءاللہ ہم 2/3 سے جیتیں گے. آپ پہلے بھی یہ کہتے رہے اور آپ کہتے رہے، کیونکہ آپ کو 22 کروڑ عوام کی اس وقت جو سٹیٹ ہے وہ ڈینائل میں ہیں. آپ سارے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو عوام کا حال ہے، ہم نے روکا ہوا ہے عوام کو. اگر ہم عوام کو نہ روکیں تو آج سری لنکا کو بھول جائیں گے آپ. فچ نے کیا کہا ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ نے کیا کہا ہے، موڈیز کی رپورٹ نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جس قسم کا سوشل انریسٹ جا رہا ہے، جس قسم کی انسٹیبلٹی جا رہی ہے، وہ پوری جس کو کہتے ہیں ملک کو انڈینجر کر سکتی ہے. ہم اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہم پرامن چاہتے ہیں. ابھی تک ہم پرامن ہیں، لیکن اگر یہ اسی طرح ٹلے رہے تو عوام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم گئے بالکل آپ کا پوائنٹ آ تو گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. 150 روپے تھا، اب 250 روپے ہے. بالکل ٹھیک. جب ہم گئے تھے آٹا 55 روپے پہ تھا، آج 125 روپے پہ ہے. جب ہم گئے تھے ابھی آپ کا ایک نیا بیانیہ ہے، مہنگائی والا ایک نیا بیانیہ ہے. آپ اسی پر اب آگے بڑھیں گے، آپ اسی پر آگے بڑھیں گے. اب جو آپ کا بیانیہ ہے اندلیب صاحبہ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کا یہ ایک بیانیہ بچا ہے. باقی الیکشن وغیرہ اور کیا سری لنکا والے حالات کون افورڈ کر سکتا ہے، عمران خان صاحب کیا خود افورڈ کر سکتے ہیں؟ عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب جس پیس پر جا رہے تھے وہ پیس تو ٹوٹ گیا. نہ الیکشن کروا لیں گے، باہر نکل آئیں گے، پبلک گیدرنگ ہو جائے گی، آج بھی اعلان ہو جائے، پھر انٹرم گورنمنٹ بنے گی، پھر 90 دن الیکشن کے لیے چاہیے، پھر سیلاب کی صورتحال ہے، الیکشن کمیشن پہ ان کے تحفظات ہیں. یہ سال تو گیا، اگلے سال ہی ہونے ہیں الیکشن. تو یہ ایک ناکامی عمران خان صاحب کی. دوسرا تعیناتی کے معاملے پر جیسا شہباز شریف صاحب چاہیں گے ویسا کریں گے، کوئی ان کو نہیں روک سکتا. 2 باتیں. تیسری بات یہ جو ملاقات ہوئی ہے جناب شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے، کیا کہیں گے سر آپ؟ اچھا، وہ آپ نے بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایجنڈا پھیلا دیا، تو میں آپ کے وہ آخری نقطے سے اگر آپ اجازت دیں اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں. جو آپ نے شروع میں جو اپنی تمہید باندھی بھی تھی کہ جو واقعی میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے، جو بھی لا ابائڈنگ پاکستانیز ہیں، جو قانون کو مانگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں آئین کی جو ہے بالادستی ہونی چاہیے، ان کے لیے بڑی فکر کی بات ہے.
یہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست فرما رہے تھے تو مجھے وہی جملہ یاد آ رہا تھا کہ جی احساس زیاں بھی چلا گیا، اب تو یہ حالات ہو گئی ہے۔ بات یہ کہ ایک اس میں کوئی مطلب ہے، کوئی ہم مبالغہ آرائی نہیں کر رہے، ہم کوئی نان فیکچول بات نہیں کرے اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ یعنی کہ سزا یافتہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ ان کو عدالت نے جو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی مہربانی کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتی کہ اس کو علاج معالجے کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ جیل کا دروازہ کھل جائے، لیکن ہمارے ملک میں انہونی بات ہوتی ہے تو ہوئی اور وہ چلے گئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سزا یافتہ شخص اس کے ساتھ اگر وزیر اعظم، بے شک ان کے برادر خرد ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ، ان کی عقیدت اپنی جگہ، لیکن جب سرکاری آپ کاموں سے جاتے ہیں اور آپ اس کہتے ہیں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنے گئے ہیں، ملکہ برطانیہ کے فیونرل میں گئے ہیں، تو اس میں آپ جا کر اگر یہ ایجنڈا رکھیں اور پھر خبریں یہ آ رہی ہوں کہ آپ ان سے ڈکٹیشن لے کر ان سے مشورہ کر کے آپ جو ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے تو پھر بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی عمران خان کی میں حمایت میں کوئی بات کروں، لیکن عمران خان مجھے ذرا جواب بھی دینے دیں۔ نہیں ہے مطلوب شخص ہونا نہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے بات آپ کی بڑی تحمل سے سنی تھی، عمران خان میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ وہ جو سینکڑوں پیشیاں دو بندے تین بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، وہ مجھے بھی بات کرنے دیں۔ کے بڑے بڑے کیسز تھے میرے بھائی، آپ اگر تحمل سے دیکھیں، ہم نے آپ کی پوری بات سنی ہے نا، تو ایک ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنا ایک دو جملے بول لیں۔ پورا وقت ہوگا آپ کے پاس، بات کیجئے گا۔ صاحب جتنی مرتبہ گئے، جتنی مرتبہ نواز شریف صاحب گئے اگر پیشیوں پہ، تو کوئی وہ ان کے اوپر کیسز تھے، ان پہ بڑے بڑے بدعنوانی کے کیسز تھے جو عمران خان حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بنائے تھے جو آج ان کے اتحادی ہیں، ان کے بہت پیارے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ دیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ تو یہ بھی حالات کی ستم ظریفی ہے۔ یہ واحد ہمارا بدقسمت ملک ہے، میں سمجھتا ہوں، کہ جہاں پر مطلب ہے ایک تمغہ امتیاز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پر کچھ مطلب ہے بہت سارے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز یہی وجہ نہیں اور آپ ہے نے کہ اپنی پی ڈی ایم سیاست کو اپنا کوئی نیریٹو بنا نہیں پا رہی؟ یہ ایک تاثر موجود ہے جناب پی ڈی ایم کے پاس کوئی آپ نیریٹو نہیں ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ ایک تو ان کا ایک بیانیہ ٹوٹا پھوٹا تھا، وہ تھا کہ مہنگائی کے خلاف، لیکن مہنگائی کے خلاف جو بیانیہ تھا اس کی بھی یہ لوگ غلط عکاسی کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی وہ بھی اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دیا نا، آج پی ڈی ایم کہہ رہی ہے۔ اب یہ بیانیہ بھی پی ٹی آئی کو دے دیا نہیں، میں عرض کروں، پی ٹی آئی کہتی استعمال کرے گی۔ دیکھو نا، وہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی تیل مہنگا ہے، ہم تیل مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچ سکتے، جو بھی ان ورلڈ کموڈٹی پرائسز بڑھ گئے تھے، کووڈ-19 آ گیا تھا، تو آج یوکرین کا کرائسس ہے۔ لیکن جو زیادہ فکر کی بات یہ کہ دیکھو، ہوتا یہ کہ معیشت سب سے پہلے گھٹنیوں پہ اس لیے آتی ہے، معیشت کے غبارے سے ہوا یوں نکلتی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور آپ الٹے لٹک جائیں، سر کے بل ہم کھڑے ہو جائیں، جب تک سیاسی استحکام دور نہیں ہوگا، عدم استحکام جو ہے وہ دور نہیں ہوگا، اس وقت تک معیشت کبھی بھی پٹری پہ نہیں آئے گی۔ لوگوں کو اس حکومت کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے، کریڈیبلٹی پر ان کے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو میں مثال دوں، ابھی وہ ریڈ کریسنٹ کا میں ٹویٹر کا وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم یہ آپ کو اپنے انہوں نے ڈونرز کا شکریہ ادا کیا اور کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جو پیسے ہیں جو آپ ڈونیشن دے رہے ہیں حکومت پاکستان کو نہیں دیں گے، ہم براہ راست لوگوں کو دیں گے۔ کراچی کے اندر مخیر حضرات جو ہیں وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، حکومت کو نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے سیاسی وڈیرے رکھ لیں گے، اپنی اوطاق میں ڈال دیں گے، پولیس والے رشوت لے لیں گے، تو وہ جناب براہ راست دینا چاہتے ہیں۔ بات یہ کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے، آپ مانے نہ مانے، پہلا لوگ کہتے ہیں کہ 71 کے بعد، سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پہلا دور ہے جس میں معیشت کی یہ حالت ہے کہ جو آپ کا افراط زر ہے 27.2% سے زیادہ ہے، کہتے ہیں 49 سال کا ریکارڈ توڑا ہے۔ روپی کی کرنسی کی حالت ہے گھٹنیوں پہ آ گیا ہے۔ لوگ جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، بزنس مین 6 مہینے سال کا کم از کم ایک ان کا ویو ہوتا ہے، یہاں اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ کے 20 ارب کے ایک سال پہلے ہوا کرتے تھے احتجاجی کال کی مسجد پہ یہی بتا دینا چلتے چلتے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے، کہ عمران خان صاحب ان حالات میں، ان نامسائل حالات میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں میں لوگ نکل آئے تو ریاست کو نقصان ہوگا، کیوں بزد ہیں وہ؟ الیکشن تو ہو ہی جانے ہیں۔ دیکھیں میری رائے کے مطابق مسعود، اس کی وجہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حالات خراب ہیں، تو اس لیے آپ ایک ایسی حکومت کو جو ان حالات کو خراب کرنے کی ذمہ دار ہے آپ اس کو مان لیں، یہ منطق کے خلاف ہے، یہ بات منطقی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ جب تک آپ اس ملک میں شفاف وہ انتخابات نہیں کرائیں گے، میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہوئی بھی کل پرسوں، 2-3 بڑے معتبر لوگوں سے، وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جناب واحد حل جو الیکشن میں جانا ہے۔
آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نون لیگ کو خود نقصان ہوگا. اب پھر وہ کہیں گے جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات جو نواز شریف صاحب کے قریب ہیں, اور وہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پوری ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس بات کے ادراک سب کو ہے. آپ کے چینل پہ سید مشاہد حسین صاحب نے کامران خان کے شو پہ یہ کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ انتخابات ہے. وہ تو آن دا ریکارڈ ہے. میں آپ کو آف دا ریکارڈ اس طرح کی 10 باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں, بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ الزام لگا دینا عمران خان اس ملک کا بنیادی تضاد نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں نہیں پڑی ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا, تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا, اور ہمیں اس طرح کی اصلاحات کی طرف جانا ہوگا کہ جو بڑی ایک کہتے ہیں کمپریہنسو قسم کی ہوں. ہمارے آپ دیکھیں وہی بات چیت کا انداز ہے, وہی دھمکیاں ہیں, وہی مطلب ہے کہ حکومت کی رونت ہے. آپ یہ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے عامر جیسا. بالکل مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد عفنان اللہ صاحب. جی عفنان اللہ صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں, اور خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ ابھی اگر وقت نہیں ہے اصلاحات کرنے کا, ابھی وقت نہیں ہے اگر مل بیٹھنے کا, ابھی وقت نہیں ہے افہام و تفہیم کا, تو پھر کون سا وقت ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب عفنان اللہ خان صاحب, گفتگو اپنے بریک سے پہلے سنی. معیشت آپ سے سنبھل نہیں رہی, قانون سے اب آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کوئی سیلیبل موقف آپ کے پاس ہے نہیں جو عوام کو آپ بیچ سکیں, اور پھر اوپر سے آپ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر احتجاج کیا, پورا ہم نے احتجاج بھی کیا تو ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ پورا من احتجاج کا ہے نہیں. تو آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, چاہے وہ کی ٹی وی حملہ کیس ہو, چاہے وہ جو ہے وہ دھرنا ہو 2014 والا, یا وہ جو ابھی ریسنٹ کیا کہتے ہیں ان کے, تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے کہ یہ آگ بھی لگائیں گے. انہوں نے عصمت اللہ جو ایک پولیس والا تھا اس کے اوپر حملہ کیا, اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بنا, یہ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے عمران خان صاحب جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ابھی لاہور میں پولیس والے کو انہوں نے گولیاں ماری, وہ شہید ہو گیا, انہوں نے اسلام آباد میں آ کے آگ لگا دی. تو یہ ٹریک ریکارڈ اس کی بات کریں جن کا جو, اور ان کا کوئی ان کی نیت بھی یہ ہے, یہ بولتے ہیں کہ جی عوام کو ہم پریشر نہیں, ہم آگ لگا دیں گے, ہمیں حکومت دے دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. ان کا نیریٹو یہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مطلب کیا کہتے ہیں, اسی پر یہ بھی بتا دیجئے, اندلیب صاحبہ نے بڑے تفصیل سے کہا, ایک منٹ ایڈ کر لینا, ان کا بھی جواب آ جائے گا. یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سر؟ وہ جے آئی ٹی آپ کے پاس بھی پڑی ہوگی, کیا بنا اس کا, کون ملزم تھا, کون مجرم تھا, کوئی سزائیں وزائیں, کچھ اتنے لوگ مارے گئے تھے وہاں پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے پرسو کیا, ان کی گورنمنٹ رہی 4 سال, یہ کرتے اس کے اوپر دیتے سزائیں. جس دن بھی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں معاملہ جو ہے وہ پورا کا پورا کیا کہتے ہیں کنکلوڈ ہوا, اس دن یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں سارا کا سارا آرکسٹریٹ کیا تھا. یہ ماڈل ٹاؤن کا سارا بینگ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ ایکٹ بالکل درست تھا. دیکھیں اگر آپ پولیس کے اوپر گولیاں چلائیں گے تو پولیس آگے, ابھی انہوں نے گولیاں چلائی ہیں نا, کیا کہتے ہیں آپ پولیس کے اوپر گولیاں چلائیں گے تو کیا ہوگا, آپ مجھے خود بتا دیں. آپ اور جو آپ کہتے ہیں وہ پھر پورے ملک میں وہی کریں, کیونکہ پھر پولیس کو لوگ جوتے ہمارے پورے ملک میں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسٹیٹ جب کر کے گولیاں انہوں نے چلائی ہیں اندر سے, اور وہ قبضے کی زمین کے اوپر آفس بنایا ہوا ہے. چلیں اگلے پوائنٹ پر ہیں عفنان بھائی, یہ ساری کہانیاں, میری گزارش سن لیں. میڈیا بہت وائبرنٹ ہے, وہ سب کچھ میڈیا کے تھرو لوگوں نے دیکھا, اور آپ کی گفتگو بھی لوگ سن رہے ہیں, تو آپ وہ لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگلے پوائنٹ پر آ جائے کہ جی عامر ضیاء صاحب نے کہا یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے ملیں, اور کوئی بیانیہ اس لیے آپ کا بنتا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو جعلی ڈگریوں کو بیچ کے اس چینل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو, جو 2 نمبر ترین ہو, وہ آ کے موریلٹی کا لیکچر دیں گے ٹی وی پہ, تو یہ اللہ کی شان ہی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. ایک منٹ اس کے بعد صاحب اختیار ہو, عفنان صاحب یہ نہیں چلے گا, نہیں بات کرنے دیں. عفنان صاحب یہ نہیں چلے گا, نہیں معذرت کے ساتھ, آپ میرے بہت معزز مہمان ہیں, اور عامر ضیاء صاحب بہت معزز مہمان ہیں میرے, اور عامر ضیاء صاحب میری گزارش پوری سنیں. عامر ضیاء صاحب کا ایک ریکارڈ ہے, عامر ضیاء صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. مجھے بات نہیں کرنے دے رہے, او بھائی وہ جتنے آپ بالکل بات کریں, ذات پہ نہیں جائیے گا, ذاتیات پہ نہیں جائیے گا.
عامر ضیاء صاحب کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ پورا پاکستان جانتا ہے انہوں نے جعلی ڈگریاں بیچی ہیں. سر آپ کچھ کہہ لیں چینل کو, عامر ضیاء صاحب کی ذات پہ آپ بات نہیں کریں گے. تم اس کو نہیں بولا کیا کہتے ہیں کبھی؟ نہ عامر ضیاء صاحب آپ کی ذات پہ بات کر رہے ہیں, ذات پہ آپ بات نہیں کریں گے. نہیں افغان بھائی نہیں, وہ بات ہے کہتے ہیں آپ جائیں اپنے مالک سے یہ تو پوچھیں لیول ہی بالکل دو نمبر ڈیفرنٹ ہو پیسہ کہاں سے آتا گیا. ہے؟ مطلب نہیں افغان صاحب نہیں رویہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کا میڈیا کے حوالے سے ہے, مطلب جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ اس پہ الزامات لگا دیتے ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, مطلب ذرا سا لاجیکل منطقی بات کریں, منطق سے بات کریں. آپ کے الزامات جھوٹ بولنے سے, مجھے بولنے دیں ذرا, مجھے بولنے دیں, مجھے بولنے دیں. میں تو آپ کو دیکھیں افنان بھائی, ہم صحافی, ہم مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں, اس کی مینجمنٹ, اس کے مالکان کا کچھ تعلق ہو سکتا ہے, 10 معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. عامر ضیاء صاحب پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, تو پلیز آپ کسی اور کا غصہ کسی اور پہ بالکل مت اتاریں, اور ذاتیات پہ پلیز نہ جائیں. وہ آپ کی ذاتیات پہ نہیں آئیں, آپ ان کی ذاتیات پہ نہ جائیں. ایشو ایک سوال اٹھایا ہے, جینوین سوال اٹھایا ہے, پلیز اس کا جواب دیجئے. آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. آپ اپنے مجھے بات تو کرنے دیں, آپ ان کے نمائندے کیوں بن رہے ہیں؟ مجھے تو بھائی میں جو بات کر رہا ہوں غلط نہیں ہے کیا؟ یہ اس طرح نہیں ہے کیا کہتے ہیں جس طرح ہے آپ کے متعلق آپ ذات پہ نہیں کریں گے. یہ جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں, افنان بھائی ذاتیات پہ نہیں جائیں گے. جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں یہ لوگ. ذاتیات کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. جھوٹ ہے. عامر ضیاء صاحب کو سے کوئی تعلق نہیں, بھائی عامر ضیاء صاحب صاف ہی ہیں. جعلی ڈگریاں بیچنے والوں کے اوپر کیا کہتے ہیں, اپنے پہ کریں نا ذرا ایک رپورٹ, آپ جا کے پوچھیں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس, ادھر سے پیسہ لے لیتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کریں, سیلف کریکشن کریں اپنی, پلیز سیلف کریکشن کریں, تھوڑا تحمل کریں, ہولڈ یور ہارسز. اندلی صاحبہ, اس تمام صورتحال میں کیا یہ مناسب نہ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتجاج وغیرہ رک کر ذرا بڑھیں آگے, اور اتنا ٹائم دے دیا, تھوڑا ٹائم اور دے دیں, کیا بگڑ جائے گا, وقت پر الیکشن ہو جائیں گے, ذرا کچھ داد رسی ہو جائے گی سیلاب متاثرین کی. دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ سیلاب کے اندر پورا ملک ڈوب گیا. اب دیکھیں کیا ہوا. زرداری صاحب بہت بیمار ہیں, لیکن وہ افسوس کرنے خود اٹھ کے بڑے مزے سے کوئین کے افسوس کرنے چلے گئے ان سے, لیکن اپنے سیلاب زدگان میں جہاں وہ 15 سال سے ہیں, سندھ پورا ڈوب گیا, نہیں گئے. اچھا, ایک پیسہ نہ ریز کیا نہ ان کو کوئی دیتا ہے. آپ دیکھیں ریڈ کراس نے ریفیوز کر دیا کہ اس حکومت کو نہیں دینا. آپ کو پتا ہے کہ مشاہد حسین صاحب نے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جی عرب کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, ہم آرمی کو دیں گے. یہ مشاہد حسین, مشاہد میں بیچ میں نہیں بولی, میں اسی لیے میرا تو سارا مشاہد حسین صاحب کا ہے جو آپ کی پارٹی کے بندے, جو آپ کے سینیٹر. اچھا افنان صاحب, میں آپ کے پاس میں چیلنج کرتی ہوں اندلی صاحبہ, میرا تھوڑا ساتھ دیجئے. اندلی صاحبہ, آپ ان کو چپ کرائیں. آپ اپنی بات مکمل کیجئے. افنان صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ آرام سے بات کیجئے گا پلیز. مجھے تو بولنے نہیں دیا, آپ لوگ ہی بولتے رہتے ہیں, میری باری میں سارے بول رہے تھے. I request سر پلیز, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ آرام سے بات کیجئے گا. میں نے ان کی باری میں خدا کے لیے ذاتیات میں نہ جائیں, ایک دفعہ نہیں بولی, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک دفعہ نہیں بولی ان کی باری, پلیز فرمائیں. تو مشاہد حسین صاحب جو سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی عرب ممالک نے ریفیوز کر دیا ہے گورنمنٹ کو پیسے دینا, اور خود کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے جب ہم فون کرتے ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ بیکاری ہیں, انہوں نے پیسے مانگنے کے لیے فون کیا. تو یہ ان کی حقیقت ہے کہ سیلاب کے لیے نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے, میں جب مرضی آ سکتا ہوں. سیلاب کے لیے نہ آئیں گے, نہ اپنا ایک پیسہ لگائیں گے, نہ لوگ ان کو پیسے دیں گے. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمران خان, وہ 5 گھنٹے میں 2 ٹیلی تھونز پہ 1000 کروڑ اس نے ریز کیے, جس کا کہ اسٹیٹ بینک نے 3 بلین کنفرم بھی کر دیا, اور بینک آف پنجاب نے ساری ٹرانزیکشنز بھی دکھا دیا. آج وہ تیسرا ٹیلی تھون کر رہے ہیں ایز وی اسپیک. اور واحد بندہ ہے جو روز جاتا ہے, کبھی ڈی جی خان جاتا ہے, کبھی توسا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے پاس جاتا ہے. یہ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں سارا بل آپ سب نے دکھا دیا ہے کہ ایک ایک کمرے کا 4.5 لاکھ ان سیلاب زدگان کے پیٹ میں سے پیسہ نکال کے ان کمروں میں رہ رہے ہیں یہ. تو ان کو سیلاب کا کیا پتا, ان کو کیا خبر, ان کو کیا, انہوں نے کہاں پیسے لگانے ہیں. جو کہتے ہیں کہ جی زہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے,
وہ پیسے لے کے گل چھڑے اڑا رہے ہیں باہر. اور جیسے آپ نے کہا کس کے پاس گئے ہیں؟ پاکستان کے مطلوب مفرور اشتہاری لوگوں کے پاس. اسحاق ڈار مطلوب مفرور اشتہاری. میں عدنان صاحب کے پاس رکھتا ہوں, اس سے پہلے کہ ٹائم گزر جائے میں چاہتا ہوں ان کو بھرپور ٹائم ملے اپنے دفاع کا. آپ نے کئی باتیں اٹھا دی ہیں انویر صاحبہ. حسن نواز مطلوب مفرور ٹھیک ہے. اشتہاری اور افغان صاحب عمران خان نے تو ٹیلی تھون کر لی, نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, وہاں سے ہی ٹیلی تھون کر لیں. اور پھر یہ اتنا لاؤ لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ملکہ برطانیہ کے فیونرل میں ہی جانا تھا, اکیلے بھی جا سکتے تھے. ادھر سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس آنے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے تھے نا, وہ پاکستان جنہوں نے اربوں روپے صرف اس کے اندر اڑا دیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کے اندر, جو آج بھی کے پی کے گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, جو آج بھی کے پی کے گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ سے پروٹوکول لیتے ہیں, وہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. یا کہتے ہیں اس کے اوپر اپنا تو پہلے آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے اس کو صحیح کر لیں. جاتے جاتے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے میں بی ایم ڈبلیو گاڑی لے کے بھاگ گئے, اپنا گھڑیاں تک لے کے بھاگ گئے. ادھر ایک 500 روپے کا میٹ تھا وہ بھی لے کے چوری کر کے بھاگ گئے. یہ آگے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں ایمانداری کے اوپر. سارا پاکستان جانتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے گجراوالا کے پاس, وہ ان کے ان لاز نے بنائی ہے عمران خان صاحب کے. بتائیں نا کہاں سے پیسے آئے ان کے پاس. سارے دنیا کو بھاشن دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عمران خان چور ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ عمران خان چور ہے. 140واں نمبر پہ آیا پاکستان ان کے ملک میں ریٹنگ کے اندر. سر چھوڑ دیں ان کو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی ٹیلی تھون کر دیں نواز شریف صاحب لنڈن سے بیٹھ کر, اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اتنا لاؤ لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکیلے چلے جاتے, اتنا مشکل ہے, کمرشل فلائٹ پہ چلے جاتے, کچھ پیسے بچ جاتے, کوئی احساس تو کر لیتے. سر یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آسٹیریٹی میجرز جو ہیں وہ آلریڈی ان پلیس کیے ہوئے ہیں. وہ پورے تمام جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ تمام جگہوں پہ اپلائی کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنی تنخواہیں بھی دی ہیں, کہتے ہیں ڈونیٹ کی ہیں. یہ معاملہ اس ملک کے یہ مسائل نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہوٹل یہ والا بک نہیں کیا, وہ والا بک کر دیا. وہ لوگ, اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے قومی خزانے کو تیا پانچا کر کے گئے ہیں, وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, آپ نے ان کو میٹ کرنا ہے. یہ انہوں نے آگے سب سے پہلے کیا کیا, گاڑیاں بیچ دی پی ٹی آئی والوں نے, اور اس کے بعد اس سے مہنگی کئی اربوں روپے کی گاڑیاں خرید لی. مطلب اگر اس ملک میں تماشے لگا کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورننس ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کام کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ ان کیا کہتے ہیں ریلیونٹ چیزوں کے اوپر ہمیں پھنسائے رکھیں. اور وہ لوگ, میں کہتا ہوں کم از کم کے پی کے گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہی واپس کر دیں. وہ عمران خان اپنے ذاتی استعمال میں روزانہ لے کے آتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. عامر ضیاء صاحب, تو یہ عجیب مذاق ہے, گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر تو عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں کیوں ہم لوگ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے تو پوری کابینہ کو لے کے کیوں چلے گئے؟ لندن گئے, معاف کیجیے گا, لندن گئے تو پوری کابینہ کو لے کے کیوں چلے گئے؟ کیوں کسی مہنگے ہوٹل میں رہے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے نا ہیلی کاپٹر چھوڑ دیں. یہ جواب جو عمران خان ہیلی کاپٹر استعمال کرتے نہیں کرتی تو آپ اندلیب صاحبہ سے پوچھیے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت وقت جو ہے اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں, اور اس کا وہ جو بھی عمل کرتی ہے اس کا ایک سمبلزم ہوتا ہے, اس کی علامتی ایک ویلیو ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب ملک میں اتنی بڑی قیامت برپا ہے تو غالباً انگلستان والوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ نہ جاتے, مطلب ملکہ برطانیہ ٹھیک ہے بڑے دکھ کی بات ہے, یہاں جہانی ان کا انتقال ہوا اور جناب, لیکن ان کا لیے جانا ان حالات میں کتنا ضروری تھا, ایک سوالیہ نشان ہے. پھر کیا سادگی سے نہیں جایا جا سکتا تھا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا کیا اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا کو کہتے ہیں آپ کاسا گدائی لے کے گھومتے ہیں اور لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آپ کے جو اللے تللے ہیں وہ ماشاءاللہ ویسے ہی جاری ہیں, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری جو خواص ہے جو کہتے ہیں نا کہ حکمراں اشرافیہ ہے, وہ کیوں نہیں ایسا کرتی کہ بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی میں آ جائے؟ وہ کیوں نہیں کرتے کہ جی اپنے گھروں کے اے سی بند کر دیں, دفاتر کے اے سی بند کر دیں؟ مجھے پتہ ہے اسے ڈیفالٹ سے نہیں بچے گا پاکستان, لیکن جب آپ ایک عام پاکستانی سے قربانی مانگتے ہیں تو یہ بالکل ہم پوچھنے میں حق جانب ہے کہ آپ لوگ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ یہ جو حکمراں جو عوام کے ٹیکس سے جو بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں, کم دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں, اس ٹیکس کی رقم سے جو کچھ آپ جس طرح سے اڑاتے ہیں تو اس کا تو کوئی آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہاں بڑا مسئلہ ہے, ہم سوال کرتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا, وہ آپ دوسرا سوال ہی کرتے ہیں کہ جی فلاں اس سے بڑا چور ہے. آپ اپنی چوری کا جواب نہیں دیتے, آپ اپنے سے کیے گئے سوال کا جواب نہیں دیتے, بلکہ آپ اس کو اویٹ کر کے اس سے جان چھڑا کر آپ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے اس نے ہم سے بڑی چوری کی. تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کہتے ہیں دنیا میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو ایک انٹلیکچوئل بینکرپسی آ گئی مسعود صاحب, کہ اس ملک کو جتنے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے, اور آپ ہمارا ڈسکورس دیکھیں کہ ہم کس لہجے میں بات کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو, جو پاکستان کے ادارے ہیں, وہ عدلیہ ہوئی اور ہماری پاک عوامی ہوئی, یہ اس وقت جس طرح سے ان سیاستدانوں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے, یہ چیزوں کو کہتے ہیں نا خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں. تو ایک کاکڑ صاحب کو فارمولہ ہوا تھا, اگر آپ یاد کریں, اس وقت بھی نواز شریف حکمران تھے اور ان کی ٹسل پڑ گئی تھی اسحاق خان سے, تو اس میں انہوں نے ریزولو کرایا تھا. آج بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کردار بنتا ہے, جب تک آپ کو اس کہتے ہیں نا کاز آف پولیٹیکل انسرٹنٹی کو دور نہیں کریں گے, اس وقت تک اس ملک کی نہ معیشت سنبھلے گی, نہ اس ملک میں سکون آئے گا. تو آپ کو پہلے میرے خیال میں یہ ہم اگر یہ سب تصور کریں کہ اگلے اگست تک اسی طرح کی مارا ماری ہوتی رہے گی اس ملک کے اندر, اسی طرح کی بدامنی رہے گی, اسی طرح کی سیاسی بے چینی رہے گی, اور یہ ملک پنپے گا, ایسا نہیں ہوگا, ہم گھٹنیوں پر آ جائیں گے. تو اس مسئلے کو کل کے حل کرتے آج حل کریں. تو ہم یہ اپیل کر سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان سیاستدانوں پہ کلام نرم و نازک بے اثر ہوتا ہے. ان سے کہنا, ان سے بات کرنا فضول ہے, کیونکہ یہ صرف اپنے سیلف انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. یہ اپنی حکومت نہیں, مگر ہو رہا ہے کہیں آپ بوٹ پالش کریں نا, جہاں سے آپ کی لائن سیٹ ہے, آپ بوٹ پالش کریں. بوٹ آپ جناب عوام کے لیے, ارے بھائی وہ تو آپ لوگ کرتے ہیں. افنان بھائی, افنان بھائی بات کا جواب باقیوں سے بھی کہہ رہے ہیں نا آسٹیریٹی کی بات کریں. آپ کے حکومت سیاستدانوں کو برا بلا یہ بات کو طریقہ نہیں ہے افنان بھائی, یہ طریقہ کوئی نہیں ہے, باقیوں سے بھی آسٹیریٹی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. باقیوں سے بھی آسٹیریٹی کروائیں, افنان بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. باقیوں سے بھی آسٹیریٹی کروائیں نا بھائی, باقیوں سے آسٹیریٹی کروائیں. افنان بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا بھائی, باقیوں سے انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ایشوز پر بات کی ہے, عامر ضیاء صاحب نے ایشوز پہ بات کی ہے. یہ بوٹ پالش وغیرہ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا وہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, یہ خدا کے لیے نہ کریں. دیکھیں ہم سوال کر رہے ہیں, ہم سخت سے سخت سوال آپ سے کریں گے. آپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کیا بائیڈن سے کریں گے؟ کیا آپ ہی سے کریں گے نا, آپ ہی ہماری قوم کے رہنما ہیں. تو آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیجئے نا. یہ ذاتی حملے کرنے سے سوال ختم نہیں ہو جائے گا, آرگومنٹ ختم نہیں ہو جائے گا. سوالات اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. ایک بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کندلی بابا صاحبہ, 1 منٹ ہی میرے پاس بچا ہے, اور میں چاہوں گا کہ عارف علوی صاحب بڑے پر امید تھے, کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے, کسی ریزالٹ پہ پہنچنے والے ہیں, کچھ اپڈیٹ کیجئے ہمیں. دیکھیں بات سب سے بڑی بات کیا ہے, وہ جو بات کہی ہے نا کہ سیلاب کا پانی جب بے شمار ہو جائے تو اس کے ریلے سے کے سامنے بند نہیں ٹکتا. اسی طرح عوام کا جب بے شمار سیلاب نکلے تو اس کے سامنے کوئی بند نہیں ٹکتا, اور یہ ہم نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے فچ, ورلڈ بینک, موڈی سب نے کہہ دیا کہ سوشل انریسٹ اتنا, لوگ اتنے پسے ہوئے ہیں, اور یہ حکومت اتنی بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ یہ شاید سری لنکا سے بڑھ کے یہ حالات ہو جائیں گے. تو اور وہ جب حالات ہوں گے نا, وہ میں اور آپ قابو نہیں کر پائیں گے. اس لیے اس کا حل واحد, اگر ٹھیک جی بالکل ٹھیک, آپ کی بات آ گئی, عوام آپ کے ساتھ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر کوئک رسپانس لے لوں افنان صاحب کا. افنان صاحب جلدی سے آپ بتائیے. دیکھیں محاذ آرائی تو مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں میں بالکل محاذ آرائی نہیں سمجھتا کہ کوئی حل ہے کسی بھی چیز کا, اور ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی ہے, اور ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم نے چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی تھی, اور ہم اس میں بڑے سیریس ہیں. اور یہ میں دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ سیاستدانوں کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے نا, یہ جن کی تعریفیں کر رہے تھے ان سے بھی کہیں کہ وہ بتائیں انہوں نے کتنی آسٹیریٹی کی ہے, تاکہ پتہ چلے قوم کو کیا کہتے ہیں. یہ سارے بھاشن ہمیں دیتے ہیں, چلیں یہ ان کو بھی تو دیں نا ذرا کبھی کسی نے ٹی وی پہ. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. افنان اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, کندلی بابا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. برداشت ہونی چاہیے, ہم آپ ہی سے سوال کریں گے, سخت سے سخت سوالات کریں گے. آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ذاتیات پر نہ آئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.